अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ऑफ कोर्स सुबह सुबह तो हम एक दूसरे को दुआएं भी दे रहे होते हैं और अल्लाह की अमान में आप लोग रहें। और ऑफ कोर्स ज़िंदगी का ये एक नशे ब फराज है, लेकिन इन दिनों ख़ास तौर पे जो हालात मैं सोशल मीडिया पे जो देख रही हूँ, और वैसे भी ये नहीं कि सिर्फ वीडियोज़ में देख रही हूँ, एक रियल बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और लोग वैसे फेजेस से गुज़र रहे हैं कि खाना पीना जो एक ज़िंदगी का बहुत मुश्किल और कठिन हो गया है। और एक और चीज़ जो है हमें कई सालों से, कल एक पर्सन ने बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी। अब इसे अच्छी कहूँगी तो हम लोगों को पॉइंटेड इतना किया जाता है, हम जिस सीट पे बैठे हैं, हम तो क्या घर से तो बात लेकर नहीं आ रहे ना, हम जो देख रहे हैं, जो कोई कह रहा है तो वही कह रहे हैं। उसने कहा कि करते ना हुकूमत, करते ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छा, कामयाब और टेक्नोलॉजी से मुयस्सर सब कुछ करते, आपके पास इन 3 सालों को, या एक ऐसे बंदे को जिसको हुकूमत नहीं करने आती, वो सियासतदान नहीं, उसको एक तरफ कर दें। लेकिन वो जितने 40 साल आपके पास आए, आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को किस मकाम तक लेके गए? उस वक्त तो कुछ नहीं था, आप तो बस तुम लो और मैं लूँ, कभी आपकी बारी कभी मेरी बारी। तब तो आप लोगों के पास 3-3 साल, यानी कि 3-3 साल नहीं बल्कि 3-3 बार आपकी बारियां लगी। तो आपने पाकिस्तान को किस मकाम तक पहुंचाया? बात तो कहते हैं ना बड़ी गहराई वाली है और समझ की बात है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन, मैं ज़रा इस कैमरे पे भी आ रही हूँ, इधर के लोगों से आपसे भी बात करती हूँ, आपसे भी ज़रा इनसे भी बात कर लें। आप लोग कब तक तकलीफ़ उठाते रहेंगे? मुझे एक बात बताएं, एक इंसान को बुनियादी चीज़ें चाहिए। आप टैक्स नहीं देते? अब टैक्स इतना देते हैं कि अगर बिजली का बिल ही, अगर मैं कहती हूँ उस टैक्स का पैसा ही जमा हो जाए ना, तो हम लोग और मुल्कों को कर्जा देने लग जाए। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन वो सही जगह लगे। कहते हैं ना, जब बैगर्स हाथ फैलाते हैं ना, तो हम कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, एक सेंसिबल इंसान, हम पहला अगर वो मेरे सामने जवान लड़का होगा तो मेरे मुंह से निकलेगा, क्योंकि आई हैव सेंसिबल, मैं एक दिमाग रखती हूँ और मैं समझदार हूँ। तो अगर जवान लड़का कहूँगी चल भाई हट्टे कट्टे हो जाके कमाओ ना, पहला अल्फाज, इसे कहते हैं सेंसिबल। और एक बुजुर्ग होगा ना, तो मैं कहूँगी अल्लाह इसका तो अपनी जान नहीं उठा सकता, क्या काम करेगा, तो इसको 10 रुपये नहीं, इसको 100 रुपये दे दो अल्लाह के नाम पे। ये होता है इंसान सेंसिबल। अब मुझे ये बताएं, आई डोंट नो, एक तो हमारा वो नहीं है ना कि सिस्टम प्लानिंग नहीं है, बुनियादी चीज़ें अभी तक। मुझे बताएं, आप लोग बिजली, मेरे को तो पंखा भी कहता होगा कि मैं इधर घूमूं या उधर घूमूं, क्योंकि इतनी बार बिजली जाती है, इतनी बार आती है। तो लाइट इतनी बार जा रही है, वो आती कम है। इससे हमारा तमाम कारोबारी निज़ाम डिस्टर्ब होता है, शॉपकीपर डिस्टर्ब होते हैं, तमाम जितने टेलर हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारा कुछ डिस्टर्ब होता है। सेवरेज का निज़ाम, पानी खरीद के पीते हैं आप लोग, हमें किस जगह पर लगा दिए, किस काम पे लगा दिए? गैस आती नहीं है, बिल धड़ाधड़ आ रहा है। सिलेंडर मैं 1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, बाखुदा। पहले मैं किसी और जगह रहती थी, वहाँ तो था, अब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर, वहाँ पे बिजली जाती थी तो 6-6 दिन चली आती थी। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या। लेकिन कुछ लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, उनका एक क्राइटेरिया है, एक जगह बनी हुई है, वहाँ ना लाइट जाएगी ना पानी, वो हम में से ही है। मतलब हम इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन उनका एक अलग है ना। हम क्लासिफिकेशन में हैं, ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये फलाने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी। तमाम ऐसे लोगों का ना बिजली का बिल आता है, ना पेट्रोल वगैरह, ना कुछ, सब कुछ उनको फ्री मिला हुआ है। ये कहाँ से आ रहा है? तो हम कौन है? हम एलियन हैं? हम कौन है? आवाम को आप लोग समझ क्या रहे हैं? आवाम सिर्फ इसलिए चाहिए, ये अंगूठा चाहिए, काट काट के ले जाओ, आप लोग लगा लो, अपने पूरे चेहरे पे लगा लो, आप लोग स्टेम लगा लो इस अंगूठे की। आपको सिर्फ हमारे अंगूठे की ज़रूरत होती है, एक दिन हमारी वैल्यूज़ बढ़ती है। और कुछ लोग 5,000 में या एक बिरयानी की प्लेट पे भी अपनी इस अंगूठे को बेच देते हैं।
آپ نے اس انگوٹھے کو نہیں بیچا, آپ نے اپنی نسلوں کو بیچ دیا ہے. آپ کی نسلیں ادا کریں گی, بد دعائیں دیں گی آپ لوگوں کو. یہ کون سے لوگ تھے جو ہم پر اتنا قرضہ مسلط کر کے ہمیں بیگرز بنا دیا ہے؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ کون رسپانسبل ہے؟ ہو از رسپانسبل؟ کون ذمہ دار؟ بزنس مین وہ الگ پریشان, تاجر برادری الگ پریشان, سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی امپلیمنٹ کرنے والا نہیں ہے. لوگ اپنا یہاں پہ سے سارا کاروبار, اچھا اور لوگوں کا تو ہے یہ دبئی میں, بلکہ بہت ساری کنٹریز میں یہاں سے باہر جا رہے ہیں, یہاں پر اسٹوڈنٹ باہر جا رہے ہیں, ان کو یہاں اپنی سیف سائیڈ نہیں نظر آتی. ماں پڑھ کے آیت الکرسی پھونک پھونک کے دیتی, میرا بچہ خیریت سے آ جائے. اگر اس کو غلطی سے 5-10 ہزار 3 ہزار دے دے نا کسی کام کے لیے, تو بار بار اس کو بیٹا ایسے رکھنا ایسے رکھنا ایسے رکھنا, وہ اتنا ڈری ہوئی ہوتی ہے خیر خیریت سے واپس آ جائے. باپ اپنے جہیز کے پیسے اگر بیٹی کے لیے لینے جاتا ہے نا, اس کو لوٹ لیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہاں کون سا دروازہ ہے جو کھٹکھٹائے؟ اگر جس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہی چور نکل آئے تو کیا کرو گے؟ وہی ہمارے درمیان میں ہے. مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ جو کشتی ہے نا پانی میں آپ چھوڑتے ہو, جاتے ہو نا پانی میں, کبھی کشتی کو پانی نہیں ڈبوتا, وہ تو تیراتا رہتا ہے, لیکن جب اس کے اندر ہول ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. بات بڑی گہری ہے, سمجھ کی ہے. کشتی کو پانی نہیں ڈبوتا, آپ کے اندر کے لوگ ڈبوتے ہیں. اس پاکستان کو عوام ڈبو رہی ہے. ٹیکس پیسے دے گی تو قرضہ ادا ہوگا, دھڑا دھڑ ٹیکس لگائے جاؤ, دھڑا دھڑ ٹیکس لگائے جاؤ, خون نچوڑ لو, ٹیکس دے دے کے اس کے باوجود اللہ کے نام پہ دے دو. لیٹس سی میرے ساتھ یہاں پر آف کورس جب ہم بزنس کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, تاجر برادری کرتے ہیں, یہ پاکستان کے پلر ہیں, پلر آف پاکستان ہیں. ان لوگوں سے تمام معیشت چل رہی ہوتی ہے, ہماری تمام جیسے کہ لوگوں کے روزگار چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ڈسٹرب ہوں گے تو مجھے بتائیں کیسے ہوگا نظام؟ کیسے پلاننگ بناتے ہیں, کیسا سسٹم بناتے ہیں؟ آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگوں کی نہ پلاننگ اچھی, نہ سسٹم, نہ امپلیمنٹ. کرپشن نہیں روک سکتے, کچھ بھی نہیں کر پائے, 0 اور ہمیں چاہیے حق حلال کی کمائی, ہمیں چاہیے جنت, ہمیں چاہیے حج, ہمیں چاہیے سب کچھ, اور ماریں گے ہم تمہارا حق عوام کا. یس میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت ہی سینئر, اور جی ہاں میں ملواتی ہوں یہاں پر چیئرمین ہیں سندھ تاجر اتحاد کے جمیل پراچا صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور میرے رائٹ ہینڈ پہ تشریف رکھتے ہیں شریف میمن صاحب, اور بولڈن مارکیٹ تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے شریف میمن صاحب؟ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, اور مارننگ شو میں لائیولی ناظرین PTCL نمبر 021 مینشن ہو رہا, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو, کوئی آپ کا جگر گوشہ کہیں تڑپ رہا ہو, پریشان ہو, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. پراچا صاحب, بس ہم نہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور کون سے گڑھے میں جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پہ کس نے مٹی ڈالنی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو نئی حکومت آتی ہے, جی جی جی, ہمارا اس سے یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ نئی حکومت آ رہی ہے, وہ اب ہمارے لیے کچھ اچھے اقدامات کرے گی, ٹھیک ہے, وہ عوام کے لیے سوچے گی, وہ تاجروں کے لیے سوچے گی, وہ کچھ مراتے دے گی. لیکن جب نئی حکومت آتی ہے وہ تو پہلے شور تو بہت مچاتے ہیں, اس کے بعد جب آتے ہیں ان کے کارنامے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ تو سوچنے لگتے ہیں کہ اس سے پہلے والے ہی اچھے تھے. نہیں پر ایوں کہا نا وہ جو وعدے وفا کرتے ہیں, ایسا کہیں نا, وعدے جی دعوے وعدے, نئے نئے ٹیکسز, نئی نئی باتیں. اب تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کل کا دن نامعلوم کس طرف جائے گا. مارکیٹوں کے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں, لوگ اپنے پیٹ کی روٹی دیکھیں, اپنی بچوں کو پیٹ بھرنا دیکھیں, یا مارکیٹوں میں خریداریوں کے لیے آئیں. ایسا سناٹا ہے, آپ یقین کریں. میں تقریباً 40 سال سے کاروبار کرتا ہوں. 40 سالہ کاروبار میں نے اپنی پوری لائف میں ایسا بدترین حالات نہیں دیکھے. اس وقت جو معیشت کا حال ہے, معیشت وینٹیلیٹر پہ آپ سمجھ لیں, کسی وقت بھی اس کا دم نکل سکتا ہے. اور انہوں نے یہ سب کچھ حکمرانوں نے اپنی غلط پالیسیوں سے کیا. ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ انہوں نے
ایک اسکیم بنائی تاجر دوست اسکیم انکم ٹیکس کے حوالے سے جی کہ بھئی ہر تاجر اس میں شامل ہو اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں تاکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں. رضا کرانہ طور پہ جب لوگوں نے اس میں آنا شروع کیا تو اچانک سے SRO نکال دیا گیا کہ ایک انہوں نے اسکیم رکھی تھی کہ جی 1200 روپے سالانہ کم سے کم چھوٹا دکاندار بھر دے, 100 روپے مہینہ, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی اس سے اچھا دکاندار ہے وہ 1000 روپے مہینہ بھر دے, 12,000 روپے بھی اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ حکومت کی لیے ہیلپ کے لیے پاکستان کے لیے ہر کوئی کرنے کو تیار تھا. لیکن اچانک سے انہی چھوٹے دکانداروں کے لیے SRO نکل کے آتا ہے جی کہ 5,000 روپے کم از کم کر دیے. یہ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کو بالکل زمین سے لگا رہے ہیں, دیوار سے لگا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ آج پاکستان جس پوزیشن میں ہے کل اس سے بدترین پوزیشن میں ہو؟ ہمیں پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں اچھی لانی پڑیں گی, حکمران اچھے لانے پڑیں گے, ان کی سوچ اچھی کرنی پڑے گی, نہ کہ ہم IMF کی غلامی کریں. جو IMF کہتا ہے اپنا قرضہ اٹھانے کے لیے, IMF کی قسطیں بھرنے کے لیے, IMF سے سود حاصل کرنے کے لیے, سود پہ قرضے لینے کے لیے, وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, چاہے آپ کو مارا جائے, چاہے آپ کو کچھ بھی کیا جائے. اب یہ نئی چیز لگا دیے کہ جی جو لوگ اس اسکیم میں نہیں آئیں گے انہیں سزا, جیل کی سزا بھی ہوگی, ان کی سمیں بھی بلاک کی جائیں گی, ان کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے وہ کسی دشمن دیش میں پھنسے ہوئے ہیں, بالکل ایسا ہی کسی دشمن ملک میں وہ رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی اگر تاجر کی دکان پہ آگ لگ جاتی ہے مثال کے طور پر, تو اس کے لیے کوئی آپ اگر وہ انکم ٹیکس پیئر ہے تو آپ کوئی فیسیلٹی تو دیں اسے, اس کو کمپنسیٹ تو کریں اسے. کوئی کمپنسیٹ نہیں, اس پہ اور جلی پہ تیل یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا, آخر یہی ہوتا ہے شارٹ سرکٹ ہوا. اب شارٹ سرکٹ ہوا تو اس میں تو کے الیکٹرک کی غلطی ہے, لیکن وہ کے الیکٹرک کی غلطی کے بجائے ہماری غلطی گنی جاتی ہے, اور مہینہ 2 مہینے وہاں کی بجلی غائب رہتی ہے کہ جی آپ نئے میٹر کے پیسے بھریں گے تو جب جا کے آپ کو وہ نیا میٹر ملے گا اور آپ کی آگ جو لگی تھی اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا پڑے گا. اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خون جو آپ کے رگوں میں تھوڑا تھوڑا جو چل رہا ہے نا, جو ہلکی ہلکی وینٹیلیٹر پہ, وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں آپ اچھے نہیں لگ رہے, تھوڑا سانس لیتے, ویسا ہی تو نہیں ہے. بالکل. اچھا سچویشن کچھ یوں ہے. ہیلو, ہمارے ساتھ کالر ہے. اچھا سچویشن میں بھی میمن صاحب, شریف میمن صاحب کے پاس جاؤں گی. کہتے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبل کرنے میں میمن کمیونٹی کا بہت اسٹرانگلی جو ہے ہاتھ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اور ابھی بھی بزنس کی بات کریں تو میمن کمیونٹی جو ہے نا وہ سب سے آگے, ایسے یہ نہیں. تو میں ایک بات پوچھوں گی کہ آج تک کیا آپ نے کوئی ان کو آئیڈیا نہیں دیا, کیا وہ سننا نہیں چاہتے, یا آپ کے آئیڈیا میں دم نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو اس جو دورائے پہ چل پڑا ہے, مزید جو ہے قرضے میں مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں نکلیں گے کیسے؟ اور پراچا صاحب ایک بات آپ نے بڑی پیاری کی کہ سود پر IMF سے جو بھی ڈیل ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کاہے کے مسلمان ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو جب ہم اپنے ایمان پر نہیں ڈٹے رہیں گے تو خدا ہماری کیسے مدد کرے گا؟ جب ہمارا ایمان ہی ڈگمگائے گا, اور یہ تو میں کہتی ہوں وہ بندہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا جو سود کی رقم میں اپنی رقم شامل کر دے اور اس پیسے کو اپنی اولاد پر بھی لگا دے. وہ کبھی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوگی, وہ ایک نہ ایک دن ہم کو لے ڈوبے گی. تو دیکھ لیں ہمارا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. جی شریف میمن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے, میں آن فیلڈ کی بات کرتا ہوں. جی جی پوری دنیا کے اندر جو تاجر ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, بالکل, کیونکہ وہ ملک کی ریل کی ہڈی ہوتا ہے, حقیقت, اور ایک بڑا کردار ہوتا ہے اس کو ملک چلانے کے لیے. لیکن یہاں کچھ الٹا ہی سسٹم ہے پاکستان کے اندر. ہمیں بلایا جاتا ہے, ہم سے مشاورت لی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جب امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اسی طریقے سے تاجر دوست اسکیم کے اندر بھی یہی ہوا. ہمارے ساتھ مشاورت کچھ اور کی, ہمیں بتایا کچھ اور گیا, اس پہ امپلیمنٹ کچھ اور ہو گیا. اگر آپ دیکھیں مس کمٹمنٹ کہتے ہیں, دیکھیں مس کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ایک مذاق بنایا گیا ہے. ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا حلال کا پیسہ اس وقت ہم نے, ہمارے جو بچے کما رہے ہیں, ہمارے بزرگ کما رہے ہیں,
وہ پیسہ کس طریقے سے ہم ایک سودی نظام کے نیچے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ملک ایک سودی نظام کے نیچے ہیں, ہم قرض دار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فارم 45 کے تحت ہمارا ایک مذاق بنایا گیا پورے ورلڈ کے اندر. آپ یہ دیکھیں ہم پہ کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا, بالکل, اور اس کے ریزلٹس بالکل آپ کے سامنے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن ہے, حالات کس قدر جا چکے ہیں, ڈالر آپ کا کہاں ہے, گولڈ آپ کا کہاں ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہے آپ کے ملک کو جو لے کے چلتا ہے. ڈالر اس وقت آپ دیکھیں کہاں پر ہے, گولڈ آپ دیکھیں کہاں جاتا جا رہا ہے. دیکھیں تھوڑی سی چیزیں ہیں, ہمیں اپنا جو ہے نا قبلہ درست کرنا پڑے گا. بہت پیاری بات کی. بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اس وقت سودی نظام کے اندر, ہوئے شریف میمن صاحب, اب جو ہم اس وقت ہمارے حالات ہو چکے ہیں, ہر بندہ مخلوص ہو چکا ہے. انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ سود خور کے ایک نظام میں لے کر آ گئے ہیں ٹیرف کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں گے جب تک ہمیں اوپر سے انسٹرکشن ملتی ہے حکومت کو وہ فالو کرنی ہے, جب تک یہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم نہیں کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. کیوں ہم کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں؟ ظاہر سی باتیں دیکھیں, جب آپ مارکیٹ کے اندر دوسری کمپنیاں اتاریں گے, کافی کمپنیوں نے ٹینڈر بڑھا ہوا ہے, شنگائی کی کمپنی ہے کہ اس نے بھی ٹینڈر بڑھا ہوا ہے. تو آپ جب تک مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن نہیں کریں گے, آپ کو یہ پاسبل ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو آپ فیسلیٹیٹ کر سکو. جب تک آپ ایک ہی بندہ ون مین شو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں مارکیٹ کے اندر اگر ہمارے پاس ہر چیز کا علاج ہے, ہر پرابلم کا سلوشن ہے, لیکن بہ نسبت آپ اسٹیک ہولڈر کو بلائیں, بٹھائیں, مشاورت کی جگہ پہ آپ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ میں اس ٹائم آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں, ہم بیسیکلی جو ہیں وہ غلام ہیں. ہم غلام بن چکے ہیں. ہمارے اوپر دیکھنے کے لیے تو وزیر اعظم صاحب آتے ہیں, الیکشن کروائے جاتے ہیں, لیکن یہ ہم پہ مسلط ہوتے ہیں. یہ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک بادشاہت نظام کے اندر آ چکے ہیں, اور ہمارے اوپر فیصلے جو ہے وہ تھوپے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس وقت ایک تاجر دوست اسکیم آئی ہے. آپ کو میں ایک نارملی روٹین کا خرچہ بتاتا ہوں. اگر 50% پاکستان کے اندر اسموکر رہے, اگر ایک سگریٹ کا پیکٹ 600 روپے کا وہ لے رہا ہے تو 400 روپے اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم اگر 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں دن کے اندر تو اس کے اوپر 130 روپے سے اوپر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. اگر ہم کھانے کا تیل لے رہے ہیں اس کے اوپر 200 روپے کا ٹیکس دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم چینی کے اوپر 40 روپے ٹیکس دے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم آٹے کے اوپر دے رہے ہیں, چاول کے اوپر دے رہے ہیں, ہم ساری چیزوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں. روزمرہ کی زندگی کی تمام اشیاء, اس کے باوجود وہ مزدور بھی ان سب چیزوں پہ ٹیکس دیتا ہے, پھر بھی وہ مزدور ٹیکس چور ہے. آپ ٹیکس چور ہیں, ہم ٹیکس چور ہیں. ہمارے اوپر گنتی کی گائی جاتی ہے, ہم ٹیکس چور ہیں. ہم چلتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ دیکھیں ہم 13% GST دیکھتے ہیں, پھر بھی ہم ٹیکس چور ہیں. اس وقت حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ آپ نے کر دی ظلم کی انتہا, اب انقلاب دور نہیں. صحیح, اب تیار رہو, انشاءاللہ تعالی ایک انقلاب آنے کی دیر ہے. اب سسٹم سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. دیکھیں ہم نے ہماری پچھلے سال بھی تاجروں نے ایک بڑا رول ماڈل ادا کیا, آپ نے دیکھا ہوگا. پچھلے سال بھی ہم نے جو ہے وہ روڈوں پہ آ گئے تاجر دکان بند کر کے, اسپیشلی کراچی کے تاجروں سے یہ شروعات ہوئی تھی. تو کراچی کا ریونیو سب سے زیادہ ہے نا سر. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر کیا ہے آپ کو؟ کراچی ہے. کراچی کے ساتھ ناانصافی دیکھیں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس کراچی کے اوپر تھوپا جاتا ہے, پھر بھی سب سے زیادہ کم فیسلٹی کراچی کو دی گئی. نہ کراچی کے روڈ بنتے ہیں, نہ کراچی پہ اسٹریٹ لائٹیں ہوتی ہیں, جو بھی ہوتی ہیں ہم خود اپنی جیب سے کرتے ہیں. ایسا ہی دیکھیں میں اپنی مارکیٹ کو آن کرتا ہوں, میں آن بیہاف آپ کے آن چینل یعنی کہ پرائیویٹ اگر ہمیں کوئی اگر سیوریج پرابلم ہے تو پرائیویٹ دیکھیں ہم سب یہ پرائیویٹ کروا رہے ہیں. بالکل اس وقت ہمارا یہ مذاق بن چکا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا, سب سے زیادہ ریونیو دینے والا, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات, ہم کاروبار نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں صبح جاتے ہیں جلدی, آپ کو پتا ہے بولڈن مارکیٹ ایک ہول سیل مارکیٹ ہے, اور سب سے زیادہ ریونیو دینے والی ہم امپورٹ کے ذریعے سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں, ایکسپورٹ کے ذریعے ریونیو دیتے ہیں. صبح آپ یہ دیکھیں ہم جلدی جا کر اپنی مارکیٹیں نہیں کھول سکتے. کیوں؟ کہ ہمیں اسٹریٹ کرائم کا ڈر ہے. رات کو ہم دیری سے مارکیٹ بند نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمیں اسٹریٹ کرائم کا ڈر ہے, کوئی آ نہیں جائے, کوئی لوٹ نہیں جائے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس باہر شہروں سے کسٹمر نہیں آ رہے ہیں, انٹیریل سے ہمارے پاس کسٹمر نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم ہے. وہ آتے ہیں بیچاروں کو لوٹ لیتے ہیں. کافی ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں جن کو لوٹ لیا گیا. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا, اندر نگری چھا گئی ہے اور چوپٹ راج آ گیا ہے.
جس کی جو چاہے وہ مرضی کر رہا ہے فیصلے, جس کی جو چاہے مرضی وہ اپنے اقدام اٹھا رہا ہے اور ہم پہ فیصلے تھوپ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں بولڈن مارکیٹ کے اندر 5,000 کی کیٹیگری والا بھی دکاندار ہے جس کی دکان کا کرایہ 5,000 ہے, وہ بیچارہ 25,000 روپے بجلی کا بل دے رہا ہے. 5,000 کی دکان والا 25,000 روپے بل دے رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں, میں پڑاچا صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ تاجر دوست اسکیم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بولڈن مارکیٹ پہ 5,000 روپے کی دکان کا کرایہ دینے والا ہے, او بھائی تم نے اس کے اوپر 60,000 روپے فکس ٹیکس نازل کر دیا اور اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا تو آپ کو جیل کرا دیں گے. کہاں کی یہ انسانیت ہے؟ مقصد یہاں پر فیصلے تھوپے جا رہے ہیں. شریف محمد ایک نوٹ بات کیجئے گا, جب کرونا آیا تھا نا تو کچھ لوگوں کو کرونا نہیں بھی تھا تب بھی وہ باڈی کام آ رہی تھی, کیونکہ وہ لوگ کچھ باہر کے ممالک والوں کو خوش کرنا تھا کہ ہمارے دیکھیں کتنی کیجولیٹی, کتنے سارے لوگ مر گئے, یہ ہماری موت کا بھی بزنس ہو گیا ہے. یعنی کہ ہم مریں گے تو ہی یہ بزنس آگے بڑھے گا, ہمیں کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا. ہماری باڈی بھی کاؤنٹ ہوگی کتنے لوگ مر گئے ہیں. ہم لوگوں کو ان بیماریوں میں مبتلا کر کے ہر طرح باہر کے جو ہاتھ ہیں وہ ہر طرح ہمارے وزیروں اور ہمارے حکام اعلیٰ کے گریبانوں کو پکڑا ہوا ہے. وہ جس طرح چاہیں, وہ جس رخ میں چاہیں موڑ لیں, لیکن اس کو بھگت عوام رہی ہے. کوئی ایک کٹ پتلیاں بن گئے ہیں اور IMF ہو یا کچھ بھی ہو ان کے مطابق ساری اسٹریٹجی بنتی ہے. پر اچھا سب یو ہیو اینی سولوشن, کوئی تو حل ہوگا اس دلدل سے نکلنے کا, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سلوشن تو یہ ہے کہ جب یہ مراتی یافتہ طبقہ جو 20% مراتی یافتہ طبقہ, آپ نے اس کو ڈیٹیل میں آنسر دینا ہے. ایک کالر ہے عبید مظفر فرام کراچی سے. ٹھیک ہے سر, اس سوال کو آپ نے جواب دینا ہے ڈیٹیل میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی عبید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی آپ ہمارے ساتھ یہاں پر بزنس کمیونٹی کو یعنی کہ تاجر برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پراچا صاحب بھی ہیں اور شریف محمد صاحب بھی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں ان دونوں معزز مہمانان گرامی کو سن رہا تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے بالکل عوام کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے. میں صرف اتنا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا اور ان کی وساطت سے چاہوں گا کہ یہ معزز مہمانان گرامی ضرور حکومت سے یہ پوچھیں کہ اس وقت جو صورتحال پیٹرولیم کی وجہ سے خراب ہوئی تھی اور ان پیٹرولیم پرائسز کے بڑھنے کی وجہ سے خراب ہوئی تھی, کیا اس وقت انہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کر کے عوام کو تھوڑا سا سکون یا آرام نہیں پہنچانا چاہیے تھا؟ اور اس وقت جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس پر یہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بڑا ہوا ہونا ہمارے تمام پروسیس کو خراب کرتا ہے. نہ صرف بجلی, گھروں نے بجلی اتنی مہنگی اس دفعہ دی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں 2 کمروں کے بل کا جو 2 کمروں کے گھر کا بل آیا ہے وہ 22,000 روپے آیا ہے. تو اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ضرور دیں, کیونکہ یہ معزز مہمانان گرامی ان کی ایک سے ہے, ان کی ایک بات ہے, ان کی ایک آواز ہے. یہ اگر حکومت پاکستان تک پہنچتی ہے تو یقیناً عوام کی داد رسی ہو سکے گی. بجلی اور پیٹرولیم اس کی وجہ سے عوام بالکل سڑکوں پر آ گئی ہے, یعنی روڈ پر آ گئی ہے. غریب آدمی کا کوئی پرسان حل نہیں ہے. اور میڈم آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بجلی کے ٹاپک پر, یعنی آپ یہ سوچئے کہ 2 کمروں کا گھر ہے اور ایک انسان اگر 22,000 روپے بل دے رہا ہے تو وہ اپنے گروسری کے خرچے یا فارمیسی کا جو اس کی دوائیاں ہیں ماں بہنوں کی, تو وہ اس کو کہاں سے پورا کرتا ہوگا؟ یہ سوچیے, اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے. ذرائع التفات و کرم تھوڑا سا توجہ دیجیے اس پر, اور حکومت پاکستان سے یہ تو پوچھیے کہ اگر بجلی کے اتنے ریٹ ہوں گے اور پیٹرولیم آپ بڑھائے چلے جا رہے ہو اور ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے نہیں کر رہے ہو, جس سے اسٹاک مارکیٹ بھی آپ کے اوپر پراپرلی نہیں جا پا رہی, ایک آرٹیفیشل ہائی بنی ہوئی ہے, لوگ بالکل متاثر ہو چکے ہیں. اور پاکستان کی جو سیزن بروکریج ہاؤسز ہیں, اس وقت آپ کو میں خبر دے رہا ہوں اندر کی کہ 41 بروکریج ہاؤسز نے اپنے لائسنس کینسل کیے ہیں. اب اگر اس طرح کی صورتحال ملک میں رکھیں گے تو کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ میم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت گہری بات کی اور سوالات بھی ایسے ہیں ان کے. جی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں, پہلے مظفر صاحب کو دے دیں پھر آپ وہ سوال کا جواب. جی یہ دیکھیں بہت انہوں نے, یہ ہر کسی کے دل کی آواز یہی ہے. بالکل. آج میں ایک صبح سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی شخص نے اب یہ بورڈ لکھ کے لگایا کہ بچے برائے فروخت, اور اس کے آگے بجلی کا بل رکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بچے بیچ کے بھی بجلی کا بل بھرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس حد تک آ گئے جو خودکشیاں بھی کر رہے ہیں, عوام اس حد تک آ گئے جو ابھی آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا, بھائی نے بھائی سے پیسے مانگے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ آدھا بل بھر دیتے ہیں, اس نے نہیں دیا, اس نے اس کا قتل کر دیا. تو یہ اس حد تک آ گئے.
اور خودکشیاں کرنے پہ لوگ آمادہ ہو گئے صرف اس کے الیکٹرک کی وجہ سے. جو مہنگی ترین بجلی ہمیں دی جا رہی ہے وہ مہنگی ترین بجلی افورڈ کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے کئی خواتین کو روتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں بہت لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. اب تو تاجروں کا یہ حال ہے کہ آپ یقین کریں, لوگ کہتے ہیں ہم اپنی دکانیں وائنڈ اپ کر دیں گے, کاروبار وائنڈ اپ کر دیں گے, دکانیں بند کر دیں گے, اس لیے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی ہے کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کر سکے. جیسا ابھی شریف میمن صاحب نے کہا کہ چھوٹا سا دکاندار ہے, 5,000 روپے اگر اس کی کرایہ ہے اس کی دکان کا, تو وہ 25,000 روپے بل کہاں سے بھرے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹر ہو کے اپنی دکان بند کر دے گا, یا کسی ہول سیلر سے مال لے رہا ہوگا وہ ریٹیلر, تو ریٹیلر وہ پیسے ادا نہیں کر سکے گا, اس کو لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ساری ذمہ داری آتی ہے حکومت وقت پہ, کیونکہ انہوں نے بجلی کے بلوں پہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں. آپ دیکھیں کتنے قسم کے ٹیکسز لگائیں, کوئی پورے پاکستان میں وہ ٹیکسز نہیں ہے جو کراچی میں کہ الیکٹرک نے اتنے ٹیکسز کے الیکٹرک کے ذریعے حکومت نے لگائے ہیں. جو بل کے پیچھے آپ اگر اٹھا کے دیکھیں, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گی, آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ ٹیکسز, ہم فردر ٹیکس الگ ہے, فیول ٹیکس الگ ہے, ہمارا وہ جی ایس ٹی الگ ہے, انکم ٹیکس الگ, ہر چیز الگ الگ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں. 11-12 قسم کے ٹیکسز لگا کر 30 سے 35% ٹیکسز ہیں جو آپ کے بجلی کے بل میں عائد کیے جاتے ہیں, اور باقی 65% آپ کو بل بھرنا پڑ رہا ہے. 30-35% ٹیکسز آپ کو جمع کرانے پڑ رہے ہیں بجلی کے بلوں کے ذریعے. اب دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہے, میں مظفر صاحب سے بھی گزارش کروں گا, میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, آج اس سلسلے میں ہمارے پاس اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے کراچی بھر کے تاجروں کا, تو ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں ہم انشاءاللہ اس کا لائحہ بنا کے اور ایک بائیکاٹ کا اعلان کرنے والے ہیں انشاءاللہ, کہ تمام کراچی کے لوگ ایک ساتھ, چاہے وہ عوام ہوں, تاجر ہوں, کچھ بھی ہوں, اپنی بقا کے لیے, اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کر دیں. بہت پیارا, اور دیکھیں کیجئے اس لیے کہ دیکھیں جب ہمیں انہوں نے ہمیں درد پہنچایا ہے, ان کی تکلیف یہ ہے, ہم سے پیسہ چھین رہے ہیں, تو جب ان سے پیسہ چھینا جائے گا اس صورتحال میں, دیکھیں اس صورتحال میں ان سے پیسہ چھینا جائے گا, بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ ہوگا, تو ان کو تکلیف پہنچے گی کہ ہمارا پیسہ بند ہو گیا آنا. جب پیسہ ان کا بند ہو جائے گا پھر یہ خود مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ اس میں سے ٹیکسز کم کیے جائیں, ورنہ یہ ٹھیکہ ختم کرتے ہیں اپنا. بار بار ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو ہے نا یونٹس لگا لیتے ہیں بجلی کے بلوں کے, ایک ابراج کمپنی کو آپ نے جو یہ سونپ دیا ہے کراچی کو, اس سے آپ اسے نکالیں, 100 یونٹ کے 100 میگا واٹ کے یونٹ بنائیں, اور آپ یہ کراچی کی جو ضرورت ہے وہ بجلی کی وہ پوری کریں. آپ یہ دیکھیں ہٹ اسٹروک ہوا, ہٹ اسٹروک ہو رہے تھے, 500 سے زیادہ لوگ مر گئے, جو حکومتی ریکارڈ پہ ہیں 500 سے زیادہ لوگ مر گئے, لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. لوڈ شیڈنگ جو گرمی بڑھتی رہی, لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی رہی, اور لوگ اس سے زیادہ تعداد میں مرتے رہے. سارے میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں, تمام سیاسی جماعتیں جو عوام کا خون چوستی ہیں, جو عوام کے اوپر آگے مسلط ہو جاتے ہیں, انہوں نے صرف بیٹھ کے تماشا دیکھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ کتنی لاشیں کون سے قبرستان میں جا رہی ہیں, وہ گنتے رہے اور لکھتے رہے, صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان کے گھروں پہ بھی جا رہے ہیں, ان کی سب بات. کیوں کراچی کا خیال نہیں آیا کسی کو ووٹ لینے کے لیے؟ آج ایک جماعت اٹھی ہے, ایک جماعت آج اٹھی ہے, سیاسی جماعت جو آواز نکالے گی, لیکن یہ آواز اس وقت اٹھنی چاہیے تھی جب سینکڑوں لوگ مر رہے تھے, اور یہ تو انہوں نے اطلاع سینکڑوں لوگوں کی دیے, میرے حساب سے ہزاروں لوگ مر گئے اس ہٹ اسٹروک سے. کوئی آ کے جو ہے وہ سیاسی پارٹی پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو روڈ کے اوپر, کوئی سر پہ تولیے رکھ رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کر رہا کہ سب کو کہیں کہ باہر نکلیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں اس کا ریزن نہیں, ان کو ہیلپ تو کرے, لیکن اس کا ریزن کیا کہ اس بندے کو پریشانی کیا ہے, کس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ سانحہ ہوا ہے, اس پہ نہیں. ایک چیز مجھے بتائیں, آپ نے, میں شریف صاحب سے آپ سے سوال کروں گی. پراچا صاحب نے کہا کہ ابھی ہم نکلیں گے اور ہم جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے, ہم کھڑے ہوں گے, آواز بلند کریں گے, لیکن ایک بات بتائیں شریف صاحب, پہلے کیوں نہیں جب ایک علل اعلان ہو جاتا ہے ہمارے پرائم منسٹر یا جو بھی آواز کہتے ہیں کہ جی ابھی پیٹرول کی قیمت جو ہے 5 دن بعد بڑھے گی, تو آپ اس سے پہلے کیوں نہیں آپ نکلتے ہیں؟ جی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے
دیکھتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو ہم سے ووٹ مانگتے ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں, ہم حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آواز نکالے. لیکن یہاں تو دیکھا سب اندھے, چھوڑے نا سر, وہ تو سر عیسیٰ کا بھائی موسیٰ ہے نا, سارے اندھے گونگے بہرے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں حال ہی میں ہم نے پچھلے سال بھی ہم نے کافی پروٹیسٹ کیے ہیں. یہ تاجروں کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے پروٹیسٹ کریں اور ساری چیزیں کریں, یہ ظاہر سی بات ہے آپ کے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جو جا کے اس کو, لیکن وہ ایک ملی بھگت ہوتی ہے جو ہمارے اوپر ایک طریقے سے مسلط کی گئی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, کبھی بھی کسی پرائیویٹ کمپنی پہ آپ گورنمنٹ کا ٹیکس نہیں لگا سکتے. کیوں وہ پرائیویٹ کمپنی پہ ہمارے اوپر ٹیکس لگتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہزاروں پٹیشنز ہماری کورٹوں میں لگ چکی ہے, ہزاروں, وہ ہزاروں پٹیشن ہماری جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس لیے کہ الیکٹرک کے اوپر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی اس پہ سنوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہزاروں ہمارے لیٹر جا چکے ہیں وزیر توانائی کو, ہزاروں ہمارے لیٹر جا چکے ہیں ہر ایسوسیشن کے مطابق. تقریباً ہر بندے نے وزیر اعظم صاحب کو بھی لیٹر بھیجے ہیں, اپنے لیٹر ایڈ پہ یہ پورا واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کیا الیکٹرک سے تنگ ہو چکے ہیں. دیکھیں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, آپ اس چیز کو سمجھیں, پرائیویٹ کمپنی کو جب تک ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے یہ فیصلے نہیں ہو سکتے. آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹیکس کتنا لیا جا رہا ہے, آپ ہمارے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے میئر صاحب وہ الگ تیاری کر رہے ہیں ہمارے اوپر ٹیکس ڈالنے کی. آپ یہ دیکھیں تاجر دوست اسکیم کے تحت ہمارے اوپر ایک الگ ٹیکس ڈالا جا رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے آپ کے جو کنوینس ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. پہلے ایک عام آدمی وہ جب کسی جگہ سے, مثال کے طور پہ ایک نارملی روڈ ہے صدر سے لے کے ٹاور تک آتا تھا نا, تو 10 روپے میں 20 روپے میں آتا تھا. آج بس والا 80 روپے اور 50 روپے لے رہا ہے, رکشے والا 400 روپے لے رہا ہے. 50 روپے رکشے والا لیتا تھا, 400 روپے لے رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ ہم کہاں کھڑے میں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارے روزمرہ کی چیزیں کیا ہوتی ہیں, دال ہے, چینی ہے, آٹا ہے, چینی, دال, گھی, صحیح. اس وقت ہمارے آپ دیکھیں گندم کے اوپر کتنا بڑا اسکینڈل ہوا. ماضی کے اندر جو حکومت تھی اس نے 10 ارب روپے ہمارے ضائع کر دیے گندم کے اوپر سے, اور ہمارے یہاں کسانوں کو کچھ نہیں ملا. کون اس پہ ایکشن لینے والا ہے؟ کسانوں نے جا کے پٹیشن ڈالی, ریجیکٹ ہو گئی. کون اس پہ سنوائی لینے والا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس وقت چینی مارکیٹ کے اندر 170 روپے کے جی بک رہی ہے, جو کہ چینی کا ریٹ ہے 105 روپے. کیوں 170 روپے کی بک رہی ہے؟ کہاں ہے کمشنر کراچی صاحب؟ دودھ 220 روپے سے 230 روپے کلو بک رہا ہے. کیوں بک رہا ہے 230 روپے کلو دودھ؟ کہاں ہے کمشنر کراچی صاحب؟ روٹی آپ کی گندم اتنا سستا ہونے کے باوجود روٹی وہی 30 روپے کی 25 روپے کی دکانوں پر ہے. کہاں ہے, کون اس چیز پہ ایکشن لے گا؟ ٹماٹر آپ نے دیکھا ہوگا 400 روپے کے جی بکے ہیں. ایسے ہی کوئی خدا کا خوف کرنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کراچی کے اندر. مقصد اندھیر نگری چوپڑ راج بچ چکا ہے. کوئی اس چیز پہ ایکشن لینے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ لوگ کون اس کو کنٹرول کرے گا. پرائس کنٹرول کہاں ہے؟ آپ کے اے سیز اتنے ڈی سیز کروڑ روپے اس اداروں کو جاتے ہیں, اربوں روپے یہ ادارہ سال کے کھاتا ہے صرف اپنی مینجمنٹ کے لیے. تو کہاں ہے ہمارا پیسہ, کہاں لگ رہا ہے, کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ بلکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے ریٹ بھرانا ہے اتنا کمیشن دے دو, ریٹ بھرا دو, لوگوں پہ مسلط کر دو. وہ عوام خودکشیاں کر رہی ہیں اس وقت. آپ کو میں اگر بات بتاتا چلوں تو 30% مارکیٹ کے لوگ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں. آپ سروے کروا لیں, میں بڑے سے بڑے لوگوں کو کہتا ہوں آپ سروے کروائیں, حکومتی ٹیم کو کہتا ہوں آپ سروے کروائیں. 30% لوگ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہو چکے ہیں. وہ ہول سیلر کا, بڑے بڑے امپورٹروں کا مال کھا چکے ہیں. ایک دکاندار ہے اس کے اوپر 20 لاکھ کا قرضہ ہے, 2 لاکھ کر کے 10 دکانداروں کا, لیکن اس کے پاس 2 دکانداروں کا صرف مال رکھا ہوا ہے. ڈیفالٹ ہو چکا ہے. کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے خودکشیاں کرتے ہیں. پھر وہ لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اپنی فیملی کا گولڈ بیچتے ہیں. دیکھیں ہم نے پچھلے سال بھی ایک تحریک چلائی تھی, تو ہمیں کیا الیکٹرک کی طرف سے ایک آفر ملا تھا. میں اس آفر کا یعنی شاید گواہ بھی ہوں. کیا الیکٹرک نے کہا تھا کہ ہم نے جب بلوں کا بائیکاٹ کیا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ, تو اس ٹائم پہ جب کیا الیکٹرک نے ہمیں آفر دی تھی کہ بھائی آپ بل بڑھیں ٹیکس نہ دیں. یہ چیز ابھی بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اور آپ کا عوام کے ساتھ مل کر یہ اقدام اٹھے گا. انشاءاللہ ہم
عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا نہیں ہے کہ تاجر جائیں روڈ پہ. ہم انشاءاللہ بھوک ہڑتال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ دھرنے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم مارچ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جو ہمارا لائے عمل بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ہمارے سینئر فیصلہ کریں گے مل کے, ہمارا مشاورت کے ساتھ ہوگا. ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ آگے ہیں انشاءاللہ. شریف محمد صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور جمیل پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اچھا ٹائم یہاں پر ختم ہے, لیکن نیکسٹ منڈے انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا میں چاہوں گی جاتے جاتے ایک چھوٹا میسج, عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے پراچا صاحب؟ دیکھیں, میں عوام کو یہی میسج دوں گا کہ اس وقت سب مل کے ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ مراعات یافتہ طبقہ جو 20% ہے اور یہ مراعاتیں 100% کی لے رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب مل کے ایک آواز ہو کے نکلیں, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم عوام ایک ایسی بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں عوام کو کہ ان کو کھاتے ہی جائیں اور ان کو کاٹتے ہی جائیں. جی دیکھیں, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تنقید کرے جاتے ہیں کہ یار یہ نکل رہا ہے, وہ نکل رہا ہے, وہ کیوں نکل رہا ہے, ہم کیوں نہیں نکل رہے ہیں. دیکھیں, میں اس وقت پورے پاکستان کے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں, اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ نہ دیکھیں کون نکل رہا ہے, کس لیے نکل رہا ہے, اس کا ساتھ دیں. اس وقت اگر کوئی پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ لینے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ کراچی کے تاجر ہوں, چاہے وہ مختلف تاجر ہوں, اگر وہ کوئی سیاسی پارٹی ہو, اگر وہ کوئی اسٹینڈ لے کر جا رہی ہے تو آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا احتجاج بنائے, بڑا دھرنا بنائے, تاکہ حکومت تک ہمارا یہ اسٹرانگلی میسج پہنچے کہ ہم بھی تیار بیٹھے. بے شک, بڑی زبردست بات کہی ہے. جی ناظرین, یہاں پر بریک لیں گے, اور آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان. ایک جاتے جاتے بات کہوں گی, کسی غریب کا بچہ کھو گیا تو وہ جا کے پولیس میں کہتا ہے میرا بچہ کھو گیا, تو کسی نے کوئی سنوائی نہیں کی, کسی نے زیادہ امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ روز جاتا تھا, کہتا تھا میرا 7 سال کا بیٹا کھو گیا ہے, کسی نے اغوا کر لیا, اس طرح اس نے رپورٹ کری, نہیں کیوں. پھر ایک بندے کو بڑا ہی جنون آیا, اس نے کیا کیا, اس نے پولیس, جو بڑا پولیس والے نا, اس کا بچہ اغوا کر لیا. پوری ہائی الرٹ ہو گئی, شور مچ گیا, یہ وہ سب. اور وہ بچہ تو انہی کے گھر میں تھا. نہیں, بہت مشکل, یعنی کہ وہ پریشان ہو گئے, پولیس کا پورا ڈپارٹمنٹ, ہلچل مچ گئی کہ میرا مطلب ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کا مطلب اس کا بچہ کھو گیا. تو پھر وہی باپ جا کے اس کے بچے کو دیتا ہے اور کہتا ہے جب تیرا بچہ کھویا تو تو نے ہر جگہ شور مچا دیا, تو میرا بچہ نہیں ہے, تیرا بچہ ہے. تیرا بچہ کیا آسمان سے آیا, میرا بچہ کیا ایسے ہی ہے, عام سا ہے. تو اسے بڑا فرق پڑا, اسے بڑا احساس ہوا کہ یہ جو بم گرتے ہیں نا, یہ عوام پہ گرتے ہیں. جب یہ آپ لوگوں پہ گریں گے نا, جب آپ کی اللہ کہتے ہیں نا زلزلے, سانحے, ڈیزاسٹر آتے ہیں, یہ اللہ کی خاص جب ایک ہوتی ہے نا, اللہ کی جب اللہ گرجتا ہے, برستا ہے, ظلم کے پہاڑ گرتے ہیں, تو وہ پھر کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا. جب اس نے اپنا جلال دکھایا نا, تو سب پسیں گے. تو اس کے قہر سے بچیں, ایک دن اس کا عذاب سے بچیں. بہت ڈر لگتا ہے مجھے. تو یہ نہ ہو جس دن آپ پر وہ قہر گرے اور آپ کے لختے جگر یا آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے, تو پھر آپ کو احساس ہو کہ عام عوام کتنی تکلیف میں مبتلا تھے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, سمجھ کی باتیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھیے لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ.